बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासत टुनाइट के साथ मैं हूं शुमाइला चौधरी। हमारे आज के एजेंडा में शामिल है मिडल ईस्ट में लगी जंग के दुनिया पर इफेक्ट्स। गैर यकीनी सूरत हाल में भी पाकिस्तानी मईशत मजबूत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक और बड़ा फैसला। इस पर डिटेल से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जवाद फैजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल हैं जी आपके? अल्लाह का शुक्र। आपको रमज़ान का जुम्मा मुबारक। खैर मुबारक। अब तो खैर हफ्ता हो गया मगरिब के बाद, लेकिन ये है कि लेकिन हमारा जुम्मा ही है अल्हम्दुलिल्लाह। बरकतें हमें समेटने की तौफीक दे और हमारे ऊपर रहम करे, एहसान करे और हमें एक करे, यकजान करे। फैजी साहब आमीन, इन सब पे आमीन। इस वक्त बात करते हैं अपने टॉपिक्स की कि जो मिडल ईस्ट में जंग लगी हुई है, एक तो इसका फ्यूचर आप क्या देखते हैं, दूसरा ये कहाँ जाके रुकेगी और इसके पूरी दुनिया पर जो इफेक्ट्स आ रहे हैं उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जिस कदर चीज़ें बढ़ रही हैं, मैंने 2-3 बातें इकट्ठी पूछ ली हैं। जिस कदर चीज़ें बढ़ रही हैं और देखिए ईरान पे अमेरिका का, इसराइल का हमला हो तो उस पर पाकिस्तान ने बतौर रियासत उसे अफसोसनाक करार दिया, उस पर मजम्मत की और ये भी कोशिश की। और इससे खूबसूरत क्या कोशिश होगी कि सऊदी अरब और ईरान के मामलात के दरमियान हम ऐसे मौजूद हैं कि बात कहीं बाहमी तौर पे ना बढ़ने लग जाए। और उस पर देखिए कि सऊदी अरब का ये कहना कि हमारी फ़िज़ाई हदूद भी इस्तेमाल नहीं होगी, कोई चीज़ हमारी इस्तेमाल नहीं होगी, उस पर इजहार तशक्कुर भी किया गया ईरानी एम्बेसडर की जानिब से। तो इसमें भी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जो कलीदी किरदार है कि हम वो हैं जो एक जानब ईरान ब्रदर हमसाया मुल्क है और दूसरी जानब सऊदी अरब जिसके साथ हमारा मुआहदा मौजूद है। हम जो है वो मुहाफिजीन भी हैं हरमैन शरीफैन के और इसी तरह वो भी हैं। लिहाजा ये वो खूबसूरती है जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हिस्से में आई है। और इस पर खूबसूरती क्या होगी कि आप जो अब देखिए इस जंग में एक और भी चीज़ हो रही है, वो ये हो रही है कि बाज़ ऐसी इतलात आती हैं कि अरब दुनिया पे ईरान का हमला और फिर पता चलता है कि ईरान उसकी तरदीद कर रहा है कि हम नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है लड़ाई की जो साजिश है बाहमी मुसलमानों के अंदर वो भी उरूज पे है, उसमें भी शिद्दतें हैं, उसमें फितनतुल खवारिज है, फितनतुल हिंदुस्तान है, इसराइल है उसके पीछे। और वो इसराइल और वो हिंदुस्तान जो इसराइल के अंदर खड़े होकर वज़ीर आज़म ये कहे कि जी हम अफ़गानिस्तान के पीछे खड़े हैं पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए, तो ये आप इसको ये नहीं कह सकते कि बस दो मुल्कों की कुछ चोंचें लड़ रही हैं। दूसरी और तीसरी और चौथी, इस पे अहम बातें मैं करता चला जाऊंगा। उसकी एक और बड़ी वजह, हम एटमी कुव्वत हैं और हमने जो मैसेज दे दिया ना, जब हिंदुस्तान ने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया और मनफी प्रोपेगेंडा किया और उसके बाद हमारे ऊपर जारे बन गया, जारहियत की, तो हमने कैसा जवाब दिया। इसी तरह अब भी हमने ये ऐलान कर रखा है कि देखिए हम हर मुल्क में, हर खित्ते में, हर स्टेट में अमन चाहते हैं, हम बराबरी का और जो है वो किरदार चाहते हैं। हमें कुछ छोटा बालका ना समझे ना, हम किसी को बनाने के लिए तैयार हैं। मगर इशू ये है कि अगर हमारी तरफ देखा गया मैली आंख से तो फिर तो पता है ना साढ़े गुल की है वे, लिहाजा ये उनको भी पता है। एक चीज है, कमजोरी नहीं, हम हमेशा मैसेज देते रहते हैं। ये देखिए शुमाइला, इसके साथ जब मैं ईरान की सूरत हाल देखता हूँ अफसोसनाक है, लेकिन अगर मैं अमेरिका की सूरत हाल देखता हूँ तो अमेरिका के लिए भी अफसोसनाक है। वहाँ पे जिस किस्म की आवाज़ें इस जंग के बाद उठने लग गई हैं, जो सर्वेज आ रहे हैं और जिस किस्म के उनके अपने सेनेटर्स जो हैं वो गुफ्तगू करने लग गए हैं और उस पर जो मुबहम चीज़ें भी आ रही हैं। कभी कहा जाता है कि फौजी जो है ज़मीनी भी उतार देंगे, फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट का बयान आता है कि अभी उसका फैसला नहीं हुआ, अभी फौरी जल्दी नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये इसके असरात पूरी दुनिया पे मुआशी तौर पे बहुत ज़्यादा पड़ेंगे। और मैं इस मौका पे ये भी कहूँ, आज मईशत पर भी बात करेंगे आखिर आगे। फैज़ साहब, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हमारे डिफेंस एनालिस्ट हैं ब्रिगेडियर सैयद गजनफर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, आपको वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में और हम आपसे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे ताकि हमारे नाजरीन भी सुन लें कि इस वक्त जो मिडल ईस्ट में जंग लगी हुई है, इसका एक तो आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं और कहाँ जाकर रुकेगी? बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक देखिए रुकने का जहाँ तक ताल्लुक है उसकी तो अभी कोई इंडिकेशन नहीं आ रही, क्योंकि इस वक्त दो एडवर्सरीज हैं या दो ममालिक हैं जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं।
اور اس کے پیچھے ایک ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور ایک اسپوائلر کھڑا ہوا ہے، اور وہ ہے ٹرمپ. اور ٹرمپ کا آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ کو امریکہ کے اندر کہا جاتا ہے کہ یو کین ناٹ ٹرسٹ ٹرمپ، آپ اس پہ بار نہیں کر سکتے، کیونکہ جو چیزیں وہ کہتا ہے اگلے دن وہ ان سے پھر جاتا ہے. اور بنیادی طور پہ مارکو روبیو نے جب یہ کہا، اور اس کی اسٹیٹمنٹ آئی جو بڑی کلیئر ہے کہ ہمیں تو اسرائیل نے جنگ میں دھکیلا ہے، اور اس کے بعد جو پینٹاگون نے 90 منٹس کی بریفنگ دی ہے پرسوں یو ایس سینیٹر اپنا کانگریس مین کو، جس میں ریپبلکن بھی تھے، ڈیموکریٹ بھی تھے، وہ ان ہاؤس بریفنگ تھی، اس کے اندر انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے ٹرمپ کے جو تھیسس تھے کہ جی اس نے کہا تھا کہ جو ریجیم چینج ہوگا، تو کہ جی سی آئی اے نے تو پہلے 4 ہفتے پہلے رپورٹ جمع کرا دی تھی کہ اگر ریجیم چینج ہوا تو خامنائی اللہ ان کو جنت نصیب کرے، اس سے زیادہ ہارڈن قیادت جو ہے وہ ایران میں آ جائے گی. اور ابھی آپ کو پتا ہے جو قیادت ابھی آ رہی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ نیوکلیر ویپن رکھنا ہمارا حق ہے. خامنائی صاحب نے کہا تھا کہ ہم نیوکلیر ویپن نہیں بنائیں گے. دوسری بات ہے، جہاں تک اس نے کہا تھا کہ ایران ایک میزائل بنا رہا ہے جو آ کے امریکہ پہ لگے گا 10,000 کلومیٹر والا، تو سی آئی اے نے یہ کہا ہے، ایف بی آئی نے یہ کہا کہ ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ ایران ایسی کوئی چیز کر رہا تھا. میننگ دیئر بائی کہ ٹرمپ کا جو تھیسس تھا وہ تو وہاں پہ باک ڈاؤن ہو گیا، اور اس کا ریئیکشن آپ امریکہ کے اندر دیکھتے ہیں. اب اس کے ساتھ اسرائیل ہے، نیتن یاہو جس نے اس کو فورس کیا تھا. یہاں پہ کھڑے ہو کے ایک سیکنڈ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس جنگ کے انیشیل آبجیکٹیوز کیا تھے، کیونکہ ایران نے تو حملہ نہیں کیا تھا، ایران تو نیگوسیشن کر رہا تھا. اس جنگ کے انیشیل آبجیکٹیوز جو تھے وہ 2 ہی نظر آئے تھے کہ ایک رجیم چینج کرنی ہے، اور دوسری ایران کے جو میزائل پروگرام ہے اور جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کو تباہ کرنا ہے. تو نیوکلیر جو پروگرام ہے وہ تو پہلے ہی ٹرمپ کہہ چکا تھا جب پہلا 12 دن کا شو ڈاؤن ہوا تھا کہ جی ہم نے نیوکلیر تباہ کر دیا ہے، ہم سائلوز تباہ کر دیے ہیں، ہم نے اس کو کسی قابل نہیں چھوڑا. تو اس کا مطلب ہے پھر انہوں نے میزائل پروگرام پہ آنا تھا. تو نہ تو ان میزائل پروگرام کی ابھی آپ کنڈیشن دیکھ رہی ہیں، ایران کے پاس سے، یا ایک بڑے محتاط طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران کے پاس 10,000 کے قریب اگر میزائل ہیں تو وہ تو ان کے پاس موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ وار کے جو 2 آبجیکٹیوز انیشیل تھے جو انہوں نے لے ڈاؤن کی تھے وہ ختم ہو گئے. ایک انہیرنٹ ڈیزائر تھی، ایک خواہش تھی نیتن یاہو کی جو اس نے اظہار کیا، جو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے. اس نے کہا جی میری یہ خواہش تھی 40 سال سے کہ میں ایران کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کروں. ہاں وہ اس میں کامیاب ہو گئے. خامنائی صاحب جو ایک بہت بڑے انسان تھے، بہت ویژنری انسان تھے، ان کو انہوں نے شہید کر دیا، ان کے ساتھ ان کی قیادت کو شہید کر دیا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ تمام کچھ ہو گیا تو ایران نے اس وقت جو اسٹریٹجی اڈاپٹ کی ہے وہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے اپنی تمام کی تمام کمانڈ کو ڈی سینٹرلائز کر دیا، یا ان کے جو انیشیل ان کے C3 نوڈز جو ہیں وہ بیکاز آف دی انٹرنیٹ لاگنگ، جو وہ جس وقت وہ جی پی ایس استعمال کر رہے تھے وہ بلاک ہوئے، تو انہیں اپنی، اور جب ان کی سینٹرل کمانڈ ٹارگٹ ہوئی، ان کے آرمی چیف ٹارگٹ ہوئے، تو انہوں نے اپنی کمانڈ کو ڈی سینٹرلائز کر دیا. کوئی 40 سیگمنٹس ہیں جن میں انہوں نے کمانڈ کو ڈی سینٹرلائز کیا اور ان کو پھیلا دیا ایران کے تمام علاقوں میں کہ جی آپ اپنی مرضی سے ٹارگٹ ڈیسائیڈ کریں اور فائر کریں. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو آبجیکٹو انہوں نے حاصل کرنے پہ خوشی کا اظہار کیا تھا وہ بھی ٹرن ڈاؤن ہو گیا. تو جب آپ کے اندر وار کے انیشیل، ہر جنگ جو ہے وہ اس کے اندر جو ایک، جب آپ اس کو لے ڈاؤن کرتے ہیں تو پہلے آپ اس کا اسکوپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، پھر اس کا ایک ہوتا ہے مشن، اور مشن کے پھر 1 2 3 کر کے اس کی کلاسز ہوئے. تو وہ تو سارا ان کا گیا، ختم ہو گیا. اب اس وقت ایران نے جو اسٹریٹجی استعمال کی ہے، یہ جو کر رہا ہے اور جو کرے گا آنے والے دنوں میں، ایران نے کہہ دیا تھا کہ ہم امریکن ایسٹس کو ہٹ کریں گے، اور امریکن ایسٹس کو انہوں نے ہٹ کیا تمام کے تمام مڈ ایسٹ میں. اب اس ایسٹس کو ہٹ کرنے کے بعد اس وقت جو سعودی عرب کا ریئیکشن آیا ہے، اور جو انہوں نے قطر کو اور کویت کو کہا ہے کہ جی ہم کسی بھی صورت میں اپنی سرزمین کو ایران کے خلاف جنگ میں استعمال نہیں ہونے دیں، تو وہ بھی نکل گیا. دوسرا ایک چیز آ رہی ہے کہ سعودی عرب یہ کہہ رہا ہے اور قطر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جتنے اکنامک کانٹریکٹس لیے تھے اپنا یو ایس اے سے وہ ہم وڈرا کر لیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ڈسٹینس ہے، یہاں میرے 2 کویسچنز ہیں پلیز. ایک تو مجھے یہ جاننا ہے کہ کیا یہ امریکہ کی جنگ ہے یا امریکہ کسی اور کی جنگ لڑ رہا ہے، اور دوسرا کیا امریکہ اور جو اسرائیل ہیں وہ ایران کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر گئے؟ آپ کے پہلے سوال کا جواب بڑا کلیئر یہ ہے کہ دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ کسی بھی طرح سے کوئی جو ان کے انیشیل آبجیکٹیوز ہیں نا، یہ اس کو اچیو کرنے کی جنگ، اس کی بیسس پہ جنگ نہیں ہے. یہ جنگ ہے ایران، جیسے اسرائیل میں جوز ہیں، جوز کے اندر ایک اور کلاس ہے جو ہے زیونسٹ.
اور زیونسٹ کا مطلب ہے دہشت گرد. زیونزم کا مطلب ہے دہشت گردی, جو 1839 میں تھیوڈر ہیزل نے قائم کی تھی. اور اس نے کہا تھا کہ ہم اسرائیل کی اسٹیٹ بنائیں گے جو یہودیوں کے لیے گھر لیں گے یا جگہ لیں گے بائی یوزنگ دی ملٹری مین. یعنی ہم تشدد, مار پیٹ, لوگوں کو مار پیٹ کے, اگر ہمیں مارنا پڑا ہم جانور کو بھی مار دیں گے, انسان کو بھی مار دیں گے, عورتوں کو بھی مار دیں گے, بچوں. اور اس چیز کا استعمال جو تورا میں کی ایک سیئنگ ہے اس کو کوٹ کیا تھا نیتن یاہو نے اپنی ایک اسپیچ میں جب 12 دن کی جنگ ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ مذہب کا ایلیمنٹ. دوسرا ایران کا, امریکہ کے اندر کچھ لوگ موجود, کچھ ہے ایک نیو کانز ہے, نیو کنزرویٹو, جو ہائی گریڈ کرسچن ہے. وہ نیو کانز کا بھی ایم ہے کہ آپ اپنے مذہبی آبجیکٹو عیسائیت کی بیسس پہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کرو بائی یوزنگ ملٹری مینز اینڈ ہارڈن مینز. تو اس وقت وہاں پہ ایک زیونزم کا اور ایک نیو کانز کا ہائی گریڈ کرسچن کا ایک نیکسس ہے. ان دونوں کے ٹول ہیں نیتن یاہو اور ٹرمپ کا جو سن ان لا جیریڈ کشنر. اور جب مارکو روبیو نے یہ کہہ دیا کہ یہ ہمیں اسرائیل نے اس جنگ میں دھکیلا ہے اور مارکو روبیو کی اسٹیٹمنٹ آ گئی, تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ مذہبی جنونیت کے اوپر یہ جنگ جو ہے لڑی جا رہی ہے. اور اس میں شامل ہے مسلمانوں کو. برگیڈیئر صاحب یہ فرمائیے گا, ابھی آپ نے مارکو روبیو کا 2 دفعہ ذکر فرمایا, مجھے یہ فرمائیے گا کہ اس ساری صورتحال میں وہ آخر کون سا نقطہ ہے جس کو سامنے رکھ کے مجبوراً امریکہ کو یہ ماننا پڑا. پچھلے دنوں سابق امریکی صدر بل کلنٹن اور ان کی اہلیہ وہ بھی وہ فائلز والے کیس میں ان سے بھی پوچھ گچھ ہوئی ہے. تو کوئی ایسا پریشر ہے, کوئی ایسی بلیک میلنگ ہے, ایک تو یہ بتائیے گا. اور دوسرا جس طرح فرما رہے ہیں کہ سعودی عرب اور ایران کے مابین جس قسم کے اختلافات کو شدت دینے کی کوشش کی گئی اس میں پاکستان کا بھی کلیدی کردار ہے. لہذا یہ کس طرح دیکھ رہے ہیں, اس سے کیسے بچنا ہے ہم نے, کیونکہ ایران بہت سارے ایسے معاملات پہ, الزامات پہ تردید کر رہا ہے کہ ہم نے ان ممالک پہ حملہ نہیں کیا. کیا فرمائیں گے آپ؟ بالکل, آپ نے جو آخری بات کی ہم نے حملہ نہیں کیا, اس میں ایران, آپ کو پتا ہے سعودی عرب کے اندر اپنا یو اے ای کے اندر چار دہشت گرد پکڑے گئے ہیں جو موساد کے ایجنٹ ہیں. اور وہ وہاں پہ جو ہے دہشت گرد مواد, اور جو کہہ رہے ہیں کہ جو سعودی عرب میں جو حملہ ہوا ہے ان کی ارامکو کے اوپر, اس کے اندر بھی موساد کے ایجنٹس انوالو. تو آپ وہ تو سامنے باہر آ گیا کہ وہ سعودیہ وہ, اور ابھی ایک اور تھیسس ڈیولپ ہو رہا ہے اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو کہ بیت المقدس میں بھی ہو سکتا ہے یہودی کوئی اس قسم کا حرکت کریں, اس کا بلیم جو ہے وہ ایران کے اوپر لگا دے. تو یہ تمام چیزیں تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں, اور یہ چیزیں موساد اور اسرائیل یہ چیزیں کرنے کا ماسٹر ہے. یہ فالس فلیگ آپریشن جو ہے یہ کرنے کا ماسٹر ہے. انیشلی تو اس کی ویکنس ہماری ان ممالک میں تھی نا جنہوں نے اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی, اور یو اے ای نے ان کو ویزا فری سروس دی, پھر یو اے ای نے ان کے ساتھ جا کے بہت سارے پروجیکٹس کیے. اب اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے امریکہ کے ایک بہت بڑے تھنکر ہیں ٹکر کارلسن کا جو پرسوں کا بیان تھا, اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اسرائیل بنیادی طور پہ جن ملکوں سے دوستی کی تھی یو اے ای اور کرنا چاہ رہا تھا بحرین, ان کے اندر بھی لڑائی کو جنم دینا چاہتا تھا. اور اس نے ایک چیز سے 2 شکار کیے, کہ ایران کے اوپر حملہ کیا, اور پھر ایران نے چونکہ کہہ دیا تھا کہ ہم امریکن ایسٹ پہ حملہ کریں گے, اور امریکن ایسٹ سارے جو ہے وہ خلیجی ممالک میں, تو امریکن نے ان ایسٹ پہ حملہ کر دیا اور ان کو ڈسٹروائے کیا, اور ان کے اوپر فائرنگ کی, ان کے اوپر جو کچھ کیا. اب یہاں تک تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو خلیجی ممالک ہیں ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے, جس وقت کہ امریکہ نے وہاں سے جو ڈیفنس سسٹم تھا اس کو وہاں سے اٹھا کے, ایک تو پہلے وہ آؤٹ ڈیٹڈ تھا, اس میں جو کچھ ڈیٹ تھی وہ اٹھا کے اسرائیل شفٹ کر دیا. دوسرا جو ایران نے میزائل مارا ہے الحدید بیس کے اوپر, جو ایک بہت بڑا ریڈار لگا ہوا تھا, اور جو 5000 کلومیٹر دور سے ANTPY-2 جو ہے اس کو ایران نے تباہ کر دیا. تو وہ جو ایک کوریج تھا اگینسٹ دی میزائل, تو اپنا اوپر سے خلیجی ممالک کے اوپر سے وہ ختم ہو گیا. تو اس لیے اب یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے بھی جب ایران کو پہلے بھی جو انٹیلیجنس ان پٹ پرووائڈ کی تھی, اس دفعہ بھی پاکستان نے سعودی عرب سے بھی بات کی اور باقی ممالک سے بھی بات کی, اور یہ ایران سے بھی بات کی کہ جی کسی بھی طرح سے جو ایران کی ان ممالک کی جو سویلین پاپولیشن یا جو سول ٹارگٹس ہیں ان کے اوپر ایران اٹیک نہ کرے. ایران نے اگر یو اے ای میں ایک ہوٹل پہ حملہ کیا تھا تو بنیادی طور پہ وہ اس لیے کیا تھا کہ وہاں پہ جو ان کے بیس میں جو آفیسرز رہ رہے تھے امریکن, وہ سارے جو فائر ہوا تو اٹھ کے اس ہوٹل کے اندر چلے گئے تھے. تو اس لیے
یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اب پاکستان میں بھی اس نے ایک رول پلے کیا ہے, ایران کو بھی سمجھ آیا, اور آج ایران کے پریزیڈنٹ کا بیان آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ انہوں نے کہا وہ تمام لوگ جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہم ان کے شکر گزار ہیں, اور اس لیے انہوں نے شکریہ ادا کیا, اور پہلے بھی انہوں نے تشکر پاکستان کے نعرے ان کی پارلیمنٹ میں لگے تھے. بریگیڈیئر صاحب تھینک یو ویری مچ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کا. فیضی صاحب, اگر بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ جیسے میں نے کویسچن کیا تھا کہ یہ جنگ امریکہ کی ہے یا امریکہ کسی اور کی جنگ لڑ رہا ہے, یہ جو بھی فیصلہ ہے صدر ٹرمپ کا, کیا امریکہ کی عوام اس فیصلے کے ساتھ ہے ان کے؟ نہیں, عوام اس طرح سے اب نظر نہیں آ رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب پہلے جس قسم کا ماحول بنایا گیا کہ ایران کے پاس یہ ہے, دیکھیں ایک تو یہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جب مذاکرات چل رہے ہیں اور ایران آپ سے بات چیت کر رہا ہے اور تو اس کے بعد یہ پھر حملہ کر دینا, دیکھیے یہ وہ سازش ہے جو اسرائیل سے چلتی ہے, جس کو اب پھر انڈیا کے ساتھ مل کے پھر آگے چیزیں بڑھائی جاتی ہیں, اور پھر جس طرح نریندرا مودی کا دورہ ہوا اور اس سے پہلے امریکہ. اب دیکھیے ایک اور چیز بھی ہے, یہ بڑی واضح چیز ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں اسرائیل کی, آپ کو پتہ ہے ان کی جو پارلیمنٹ ہے اور ان کی پارلیمنٹ کا ماتھا ہی کہیں گے نا, پیشانی, اس کے اوپر جو انہوں نے لکھا ہوا ہے جو ان کے ارادوں کو شو کرتا ہے وہ اے اسرائیل تیری سرحدیں نیل سے فرات تک ہیں. تو یہ ان کے ارادے ہیں. دیکھیے جس طرح ہماری ہسٹری ہے اسی طرح وہ بھی پچھلی چیزوں کو اور دعویٰ کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے ناپاک عزائم کو خاک ملانے کے لیے اور خاک میں ملانے کے لیے ہی اللہ نے پاکستان بنایا تھا, اور یہ بڑی واضح چیز ہے کہ مدینہ کے بعد پہلی اسلامی ریاست اس دنیا میں بننا وہ پاکستان کے حصے میں آیا, اور اسی رمضان کے مہینے میں آیا, مبارک مہینے میں. لہٰذا یہ تو بڑی چیزیں واضح ہیں کہ ہم ادھر کھٹک رہے ہیں, اور تو کھٹکتا ہے دل یزداں میں کانٹے کی طرح. لہٰذا ہم کھٹکتے ہیں کہ وہ پاکستان جو بنتا ہے, اس پاکستان کو ناکام بنانے کے لیے بیرونی سازشیں بھی ہوئیں, کچھ اپنوں نے بھی کردار ادا کیا, لیکن اس کے باوجود, اس کے باوصف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فاتح ہندوستان کون ٹھہرا, اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو اسلام کی غلط تشریح پیش کرتے ہیں ان کو ناکو چنے کون چبوا رہا ہے. لیکن پاکستان تو ایک ایسا ملک ہے. اب اگلی بات ہے کہ کس نے فیصلہ کروایا. دیکھیے امریکہ کے اندر خود وہاں کے جو بڑے بڑے جو جسے آپ مالیاتی ادارے کہتے ہیں اس میں یہودی ہیں, ان کا پیسہ ہے, ان کی انویسٹمنٹ ہے, امریکہ نے ان سے کافی قرضے بھی لے رکھے ہیں. لہٰذا بہت ساری وہ کہتے ہیں کہ گردن پہ کونی یا گوڈا وہ رکھا جاتا ہے. اور پھر جو میں نے انورٹڈ کاماز جو بات کی کہ فائلز کی بڑی بات ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر, اور اس میں نے کہا جس طرح سابق امریکی صدر, ان کی اہلیہ, ان کو بلا کے بات چیت کی گئی ہے. یہ وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے ٹریگر کرتی ہیں, اور اس پہ عمل بھی ہو جاتا ہے کہ ایک کر دیو اور وہ ہو جاتا ہے. اچھا ویسے فیضی صاحب, نیوکلیئر ویپن رکھنا تو میرا خیال ہے کہ ہر ملک کا حق ہونا چاہیے. دیکھیے میں اس پہ کوئی بڑی بات اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ برادر اسلامی ملک ہے ایران, لیکن پھر کر دینا سی نا. میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں سینکشنز دیکھ رہا ہوں, میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے امریکہ کے ساتھ ٹسل دیکھ رہا ہوں. آپ کے ہوش کا تو پتہ نہیں, میرے ہوش پہ یہی سب کچھ ہو رہا ہے. یہ جو جنگ لگی ہوئی ہے اس وقت جس کی ہم بات کر رہے ہیں, اس کے معاشی طور پر پوری دنیا پر دو بڑے ایفیکٹس آ رہے ہیں, ایک تو گیس کا اور ایک پیٹرول کا. اس کو لے کر ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف نے آج ہائی لیول کی میٹنگ کی ہے, اور انہوں نے حکم دیا ہے فیضی صاحب کہ پیٹرول کی جو دستیابی ہے اس کو یقینی بنایا جائے, اور کسی قسم کی ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ بالکل برداشت نہیں ہوگی, زیرو ٹالرنس. دیکھیے جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں, جب جنگیں چھڑ جاتی ہیں, جب راستے جو ہے وہ مسدود ہو جاتے ہیں, محدود ہو جاتے ہیں, پھر کئی چیزیں مفقود ہو جاتی ہیں, اس ساری چیزوں کے اندر پھر یہ ساری دنیا پہ اثرات ہوتے ہیں. یو اے ای پہ بھی ہو رہے ہیں, سب پہ ہو رہے ہیں, میں نے کہا پوری دنیا پہ. اب پاکستان کے حوالے سے دیکھیے ہمارا آئل آنا ہے تو آگے ہم نے استعمال کرنا ہے. اچھا آپ خاص طور پہ میں تو یہ چاہوں گا کہ ذخیرہ اندوزی اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں انہوں نے بہت چھتر پینے چاہیے. ایک چیز. دوسری چیز ایسے معاملات میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ غیر ضروری سفر بھی نہ کیا جائے. یہ بھی دیکھنا, جب دیکھیں یہ کوئی پاکستان کے ساتھ نہیں ہو رہا, یہ پوری دنیا کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ابھی پیٹرول اگر یا توانائی کا بحران آ رہا ہے اور پوری دنیا میں آ رہا ہے تو پاکستان بھی اسی دنیا میں ہے نا, اور کہیں نہ کہیں سے تو چیزیں آنی ہیں. اب اگر قطر کا راستہ بند ہو جائے گا, اگر تمام
तर मामलात देखें, फ्लाइट सिस्टम किस तरह मुतासर हुआ पूरी दुनिया का, ये सारी चीज़ें हैं। सिर्फ यही नहीं है, मैं जो मीटिंग के हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं इसके अलावा भी हैं। ख़ास तौर पे देखिए इस चीज़ की प्लानिंग की भी इस वक्त ज़रूरत है। ख़ास तौर पे मैं आता हूँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ, लेकिन उससे पहले इससे पहले हम आपस में तो बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर मुआशियात हैं हमारे साथ मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। जी वालेकुम सलाम। बेग साहब खुश आमदीद करते हैं आपको अपने प्रोग्राम में, और आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो मिडल ईस्ट में जंग लगी हुई है इसके पूरी दुनिया पर और पाकिस्तान की मईशत पर क्या इफेक्ट होंगे? देखिए ये ग्लोबल फिनोमिना है, इससे कोई एक मुल्क देखें जो जंग कर रहा है वो तो मुतासिर है ही जानी माली माशी, लेकिन वो ममालिक जो खत्ते में है वो भी सब मुतासिर हो रहे हैं और होने शुरू हो गए हैं। सबसे पहला चीज जो है वो तेल और एनर्जी की कीमतों का है। आज $90 से $92 फी बैरल जो है बर्न्ट ऑयल की कीमत पहुंच गई है, जो 9 से 10% इजाफा, जो बहुत बहुत जंप है। उसके बाद IMF ने कंसर्न करा पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है और GDP ग्रोथ जो है उसको रिवाइज कर रहे हैं कि जो हमने तखमीया लगाया था GDP ग्रोथ का वो अब हम हासिल नहीं कर सकेंगे। तो अब इस हालात में क्या डाउनवर्ड रिवीजन करके हम देखते। अब अफरात ज़र जो दुनिया का था उसमें भी उन्होंने इजाफा किया है कि जी इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाएगा। LNG को मना कर दिया है कतर ने कि हम अब नहीं भेजेंगे, क्योंकि अमरूज में बड़ा वाज़ेह मैसेज है कि जो गुजरेगा हम उड़ा के डाल देंगे वहाँ पे। तो वहाँ तो टोटल 3 साइड से ईरान का टोटल कंट्रोल है। एक हिस्सा छोटा सा ओमान का लगता है, और उसमें एक वक्त था कि 90 से 100 जहाज डेली जाते थे। ये वो जहाज थे जो एक बहुत ही नैरो चैनल था जिससे गुजर के ये गल्फ कंट्रीज के खास तौर से खलीजी ममालिक की जो सप्लाईज थी ऑयल की वो यहाँ से होती थी 20%, और गैस की सप्लाई होती थी 30%। ये बहुत बड़ी फिगर है। तो अब अमरोज जो वो बंद कर दी गई है और उसमें उन्होंने कोई भी जहाज को नहीं इजाजत देंगे वो वहां पे जाएं, और जाएंगे तो उसको शूट अप करा जाएगा। तो हमने यहाँ तक देखा है कि सऊदी अरब के साथ हमारी कुछ सप्लाई बेहतर है जो दूसरे चैनल से भी आ सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान को कीमतें तेल की जो बढ़ेंगी, पाकिस्तान उसका एक बड़ा अहम रुकन होगा। अब ये बात है कि इंडिया जो है जो पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा मुल्क है, उसकी हमसे 10 गुना ज्यादा ऑयल की इंपोर्ट है, और वो जो इंपोर्ट करता है अब उसको ज्यादा महंगी कीमत के ऊपर वो ऑयल को इंपोर्ट करना पड़ेगा पाकिस्तान की मुकाबले में। पाकिस्तान 11 से 12 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट करता है, जबकि इंडिया जो है वो इससे 10 गुना ज्यादा है हमारा। तो इसमें आपको ये देखना है क्योंकि उसकी माशी भी इकोनॉमी भी 10 गुना है हमसे, लिहाजा हमें ये इसमें नहीं पढ़ना। ये एक सवाल पूछा जा रहा था कि जी क्या ये कीमतें जो बढ़ेंगी वो पास ऑन होंगी? बिल्कुल होंगी, क्योंकि हुकूमत के पास तो न सब्सिडी की मद में कुछ फंड्स हैं, ना IMF अलाउ करती है। और एक वक्त था मुशर्रफ साहब के वक्त में जब ऑयल की कीमतें बढ़ी थी और उन्होंने नहीं पास ऑन किया था, कंज्यूमर को नहीं कीमतें बढ़ाई थी, और फिर हमारा 30-40% अफरात ज़र जो है इन्फ्लेशन पहुंच गया था। तो मैं ये समझता हूँ आने वाला वक्त बड़ी चैलेंजेस है, खास तौर से रेमिटेंसेस के बारे में भी कया सराहियां हैं कि कम है। रेमिटेंसेस इसलिए कम होंगी कि जो पाकिस्तानी काम कर रहे हैं सऊदी अरब में 1.5 मिलियन के करीब, वो वहाँ माइशत की सुस्त रवि की वजह से शायद रिट्रेंचमेंट हो, शायद जॉबों से निकाला जाए, शायद नई जॉब के अपॉर्चुनिटीज नए कॉन्ट्रैक्ट ना हो सके, या उसके लिए फिर लोग वापस आए, या शायद जंग इतनी बढ़ जाए कि लोग अपनी जान और अपनी फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से वापस आए। अभी 1-1.5 लाख लोग
यूई से मुंतकली कर चुके हैं। बेग साहब ये फरमाइएगा कि जो हुकूमतों के काम है वो करेंगी अवामी सतह पे, जैसे अगर तवानाई का मामला है या पेट्रोल और डीज़ल का मामला है, तो उस पे मुझे आपको आम इंसान को, शहरी को, उसको कितनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा ताकि मामलात जो हैं वो बेहतर रहें और बहरान ना कहीं शिद्दत ना इख्तियार कर जाए, उसको कैसे देखते हैं आप? अवामी रहनुमा हैं, वोट लेके आते हैं, तो क्या उनको मशवरा क्या देंगे? कोविड में हमने कौम बन के कोविड का मुकाबला किया था। हमने अपने पेट्रोलियम की जो इम्पोर्ट्स थी उसको बहुत कम कर दिया। वर्क फ्रॉम होम हमने शुरू किया था, वो बहुत कामयाब रहा, बल्कि पूरी दुनिया ने हफ्ते में वर्किंग डेज हमने कम कर दिए थे कि ये पेट्रोलियम, ये बिजली, ये एनर्जी हम कम इस्तेमाल कर सके। वही सब चीजें आपको मुस्कुराते हुए दोबारा अपनानी होंगी, और वो ये आपकी कुर्बानी कह लीजिए, ये एक जिम्मेदाराना आपकी ड्यूटी कह लीजिए, लेकिन करना पड़ेगा आपको। आने वाले वक्त के लिए अपने आप को तैयार करें अभी से ही। ऐसी चीजें जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं वो तो आपको करनी होंगी, और उसमें पाकिस्तान मैं समझता हूँ एक बार सक्सेसफुल मॉडल अपना चुका है कोविड में, और दुनिया ने उसको सराहा है, इसको अप्रिशिएट किया है। जी बहुत शुक्रिया बेग साहब आपके वक्त का। बात कोविड की हो रही थी, यहाँ डेंगू की भी मैं करती जाऊं कि यही जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त, शहबाज शरीफ, उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, थैंक यू वेरी मच हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। तो मैं यहीं से मैंने कहा इस वक्त अगर उन्होंने उस वक्त डेंगू जीरो कर दिया था तो अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, तभी तो उन्होंने आज हाई लेवल की मीटिंग की है। वो खुद निगरानी कर रहे हैं, मुसलसल निगरानी कर रहे हैं, हर चीज उनके नोटिस में लाई जा रही है। उन्होंने कहा हुआ है कि हर चीज मेरे साथ डिस्कस की जाएगी, और वो खुद देख रहे हैं, वो जहाँ पे मर्जी हो। और देखिए अभी जिस तरह बेग साहब कह रहे थे ना, साहब आपकी बात डिटेल में मैं सुनती हूँ क्योंकि बात लंबी हो जानी, मुझे यहाँ पे लेनी है एक ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी फैजी साहब। देखिए अभी इख्तियार बेग साहब जिस तरह फरमा रहे थे ना कि जिस तरह कोरोना के अंदर हमने हिफाजती इकदामात और जो लाइंस थी उस पर अमल किया, बच गए ना, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। मेरे सगे बड़े भाई जो हैं उनकी डेथ हुई, लेकिन वो और लोग भी गए दुनिया से, शहीद हुए, मगर उस तरह से नुकसान नहीं हुआ। उसकी वजह उस वक्त की हुकूमत की पॉलिसियां कोई एडी डाडी नहीं थी। हमने खुद उसका एहसास किया कि यार मुझसे किसी और को ना लग जाए। हमारे पास अगर ऐसी जगह है रहने की तो बच्चों को कहीं भेज दिया जाए, ननिहाल चले जाएं, ताकि हिफाजती इकदामात जो है उसको तो पूरा किया जाए। कोई भी आई है ना पाकिस्तान पर तो पूरी अवाम जो है एक कौम बनकर नजर आई है हमेशा, हर जंग में, वो कोई भी जंग है। अब भी देख लीजिए। अच्छा बेग साहब का एक जुमला जरूर कहूंगा कि तब उन्होंने कहा कि कोरोना वाली जो स्पिरिट है ना, मजे की बात है इस दफा मुंह भी नहीं छुपाना पड़ेगा और मास्क भी नहीं लगाना पड़ेगा ना, हम काम भी करें। देखिए आप तो मुंह छुपाना ही ना पड़े। वज़ीर आज़म साहब की ज़ेरे सदारत जो इजलास हुआ ना, उसमें उन्हें हर लम्हे की रिपोर्ट दी जा रही है, बिल्कुल, और उसमें तय भी यही हुआ कि खास तौर पे, अच्छा मैं आज लाहौर आया और मैंने ये देखा कि पैनिक जो क्रिएट किया गया सोशल मीडियम पे, कि पेट्रोल ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। अच्छा लोग भी फटाफट ना जितना भरवाना है भरवा लो। अब भाई जे लाहौर बाहर नहीं जाना तो सब्र कर लो, एमरजेंसी नहीं है तो थोड़े इजी हो जाए ना। आगे चल के ये होगा कि एक इतनी मालियत की चीजें आप पेट्रोलियम की सूरत में ले सकेंगे, और अपने सफर को डिवाइड नहीं का लॉन्ग ड्राइव पे चलें, छड़ दो ना यार, किन्हीं को लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहिए। लिहाजा पेट्रोल बचाओ अपने लिए भी, मुल्क के लिए भी, कौम के लिए भी। और इसके साथ साथ आज मैंने देखा कि सोशल मीडिया में रास्ते में देख रहा था पेट्रोल नहीं लाहौर मिल रहा है। मैं आया हूँ एक पेट्रोल, मैं कंपनी का नाम नहीं लेता, वहां गया हूं तो गाड़ियां खड़ी थी, फिलिंग हो रही थी, लेकिन साथ वो बता रहे थे जी कि ड्राई होना शुरू हो गया है क्योंकि लोग एकदम भाग पड़े हैं ना कि हर गाड़ी की टैंकी फुल करा लो। अच्छा हम फटाफट ये करते हैं। मैं अगले चौक में आया हूं तो मुझे पूरा पेट्रोल मिल गया है और कोई मसला नहीं हुआ। एक दूसरी चीज, अच्छा ये ना एक खबर भी जो है वो सर्कुलेट हो रही है कि अगर हरमज से हमें कोई फ्यूल का मसला आता है पेट्रोल का, तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो सऊदी अरब से बात कर रही है कि हमें फ्यूल में कोई प्रॉब्लम ना आए। हम यही तो हम चाह रहे हैं कि, और यही चीजें हैं। उसकी वजह यह है कि जब हमने मुआहदे कर लिए, जब हम जो है वो यक जान भी हो गए
اور اس میں پھر ہمارے جو ایشوز ہیں وہ بھی تو دیکھنے پڑیں گے نا. ہم تو یہ چاہیں گے اور ڈیفینیٹلی ایسا ہوگا, بالکل ہم جو ہے نا وہ جیم ہو کے نہیں بیٹھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کی قدر بھی کی ہے, پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا بھی ہوا ہے, اور اس نے ہمیشہ مدد بھی کی ہے, اور پاکستان نے بھی ہمیشہ اپنے جذبہ ایمانی کے تحت سعودی عرب کے لیے ہمیشہ اپنی جان قربان کرنے کی بھی ہمیشہ میری تو سعادت ہوگی. ایک چیز. دوسری چیز جو معاشر میں یہ ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے وزیر اعظم صاحب کی میٹنگ یا دیگر وزارتوں میں کیا ہو رہا ہے, عوامی سطح پہ یہ جو ہے نا اوے راشن بھر لو, اکٹھا کر لو, او بھائی وہ آج تک میں نے زندگی میں میں نے کبھی یہ نہیں سنا کہ ایک بندہ بھوک سے مر گیا ہے. وہ کسی خوف کی وجہ سے تو کر لے گا, جو بھوک سے نہیں سوشل مرتا. میڈیا پہ پروپیگنڈا ہے, یہ جو اس طرح سے پینک پھیلایا جا رہا ہے, اس کی جنگ تو ہمارے انفارمیشن منسٹر طاولہ تعارف بڑی دیر سے لڑ رہے ہیں. یہ دیکھیے یہ روز اسی چیز کے لیے آن لائن بیٹھے ہوتے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, جواب میں لوگ کہتے بھی ہیں ڈیفرنٹ ٹاک شوز میں کہ دیکھیے جب نواز شریف صاحب تھے یا محترمہ بینظیر بھٹو شہید تھیں تو تب بھی تقریریں بڑی ایسی ہوتی تھیں جو آمنے سامنے والی. میں ہمیشہ اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ جناب اس وقت سوشل میڈیم نہیں تھا, اس وقت رپورٹر تھے, سب ایڈیٹر تھے, اخبار میں کچھ چیز چھپتی تھی, 4 جگہ پہ ہو کے چھپتی تھی. اب یہ چلتا پھرتا جو ایٹم بم ہے نا میرے ہاتھ میں, اس پہ میں کسی کی کچھ بھی کر دوں, اور نہ کوئی ایڈیٹر ہے, نہ ذمہ داری ہے, نہ لینا نہ دینا. ہاں ایک ظلم جو ہوا اس پاکستان کے اندر کہ وہ ایک مہاتما لیڈر آئے تھے نا, ان کو چاہیے تھا کہ وہ ذمہ دارانہ جملے بولتے. جب پتا تھا کہ سب کچھ لائیو جا رہا ہے تو پھر ان کی ذمہ داری تھی اوے توے کم کرتے, آپ جناب پہ رہتے, میں لٹکا دوں گا, میں گھسیٹ دوں گا, میں یہ کر دوں گا. یہ چیزوں نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا. اب لت لگ گئی ہے بابا جی کو بھی, تہجد کے وقت بھی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ جو ہے وہ تھیٹر, اور یہ وہ معاملہ آ گیا ہے کہ اس ساری کیفیت میں ہمیں خود بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. یہ جو ہم کرتے ہیں نا فٹافٹ پیٹرول مک گیا اور نہیں ختم ہوا, اس کے بارے میں ہم تو پیٹرول کی باتیں کر رہے ہیں نا, مک گیا کہ نہیں مکا. بھارت کیا کر رہا ہے, اس نے برج خلیفہ پہ جنگ لگوا دی ہے, وہ گروا دیا ہے, اور وہاں کے رہنے والے جتنے بھی انڈینز ہیں ان کے لیے جو ہے عرب ممالک میں پرابلم آ رہی ہے, وہ ہیوی ڈیوٹی آ رہی ہے. اور دیکھیے اگر وہ جس طرح کہہ رہے تھے یہاں سمندری میں سمندر فتح کر لیا تھا, وہاں برج خلیفہ گرا دیے. دیکھیں اتنی زیادہ ترسیلات زر میں کمی ہوئی ہے ہندوستان کی کہ اس کی کہا یہ جا رہا ہے جو خبریں شائع ہو رہی ہیں, اور ہم نہیں کر رہے, جو دنیا دیکھ رہی ہے نا, جن کا کام ہی مانیٹر کرنا ہے, دوربین سے دیکھنا ہے, جن کا کام ہی جھوٹی معیشتوں کے بانڈے پھوڑنا ہے, جھوٹی جمہوریتوں کے بانڈے پھوڑنا ہے, جھوٹے سیکولرزم کا بانڈا پھوڑنا ہے کہ جہاں دلت بھی ہوں, جہاں مسلمان, جہاں کرسچن, ان پہ ظلم ہو رہا, وہ ہندوستان اس پہ سب سے زیادہ. دیکھیے اس کی فلائٹس انڈسٹری, ایئر لائن, وہ دھڑام سے پہلے ہی کچھ تو ہماری دفعہ ہم نے جو کیا تھا جہاز ہو گئے, لہٰذا وہ بھی ہوا. اب پھر ان کے اس طرح ان کے نقصان اس قدر زیادہ ہو رہا ہے. پھر ان کی آئی ٹی انڈسٹری, ان کی جتنی بھی انڈسٹریز ہیں. اچھا انہوں نے ہمارے ساتھ جنگ میں کچھ نہیں سیکھا بھارت نے, کہ ابھی دیکھیں اتنی بڑی اکانومی کے دعوے کرنے والے, اکانومی ڈوب گئی ہے. ابھی تو جنگ پراپر اللہ معاف کرے اتنی بڑی بھی نہیں. تو جو ملک دور جا کے اپنے ہمسایہ ملک کے اندر جو ہے وہ تخریب کاری اور دہشت گردی کرنے والوں کی پشتی بانی کرے گا, ان کی بیک پہ کھڑا ہو جائے گا کہ ہم دیں گے افغانستان کو اتنے پیسے اور آرمی ڈیل کریں گے اور فوجی ڈیلز کریں گے, تو پھر انہوں نے ہونا ہے نا. دیکھیے وہ اوپر ہے, وہ ایک ہے, واحد ہے. یہی تو ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم نے جگہ جگہ لات و منات و عزا نہیں ہے ماتھا ٹیکنے کے لیے. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سپر پاور ہے, یہ کسی ملک کے لیے بھی استعمال کرنا بنتا نہیں ہے. لہٰذا یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہندوستان کو لے بیٹھیں گی. دیکھیے ہندوستان نے ہمارے خلاف پروپیگنڈاز کر کے معذرت چاہتا ہوں جو ہے آج پانی میں کوئی نہیں. لہٰذا میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ساری کیفیت میں وہ جو کہتا تھا کہ پاکستان کے اندر فرقہ واریت کی ہوا جو ہے اس میں جو ہے وہ مزید شدت پیدا کی جائے, حدت پیدا کی جائے, تیل چھوڑا جائے. اب تیل کے ہاتھوں ذلیل ہو رہا ہے, اس کے اندر اس کے کتنے ہندوستان کی جو منڈیاں ہیں, پاکستان پہ بھی اثرات آئیں گے.
ہم جو باہر چیزیں بھیجتے ہیں آپ دیکھ لیجئے گا یہاں پہ بھی آپ کو مٹن بہت سستا ملنا شروع ہو جائے گا، اس کی وجہ کہ جب سپلائی جا ہی نہیں رہی تو پھر وہ یہاں پہ آسانیاں بھی ہوں گی، رمضان کا مہینہ غریباں کو مٹن بھی ملے گا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو جتنا بڑا ملک ہے، جس طرح ابھی بریگیڈیئر صاحب اور بیگ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ اس کی منڈی ہم سے بڑی ہے، بہت بڑی ہے، اور اس کے نقصانات اسی حساب سے ہم سے کئی گنا زیادہ ہیں جس قسم کی وہ منڈی ہے، لہٰذا یہ اثرات سب پہ آنے ہیں۔ ہاں جس نے اپنا قدکاٹ جعلی طور پہ اتنا بڑھایا ہو کہ امریکہ کے اندر بھی NRIs موجود ہیں اور پھر دبئی اور UAE اور دیگر ممالک میں بھی ہندوستانی بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور بڑا زوم تھا اس کو اس چیز کا کہ دیکھیں مسلم ممالک میں میرے لوگ زیادہ کام کر رہے ہیں۔ اب جب وہاں وہ معاملات ہٹ ہوں گے، جب وہاں نوکریاں نہیں رہیں گی تو پاکستانی بھی اس میں آئیں گے، جن قومیتوں کے لوگ ہیں وہ آئیں گے، مگر ہندوستان کو اس کا سب سے بڑا دھچکا لگنا ہے ہمارے خطے کے اندر، اور اس کی کمر دوری ہونی ہے خبروں کے مطابق کہ جن ستونوں پہ ہندوستان معاشی طور پہ کھڑا ہے وہ دھڑام سے گر سکتے ہیں۔ پلاننگ کہاں ہے مودی صاحب کی؟ میں نے تو پہلے یہ کہا کہ ہمارے ساتھ جنگ میں اس نے کچھ نہیں سیکھا تھا۔ دیکھیے اگر سیکھنا ہماری پلاننگ کی بات کریں، اگر کمپیریزن بنتا تو نہیں ہے کہ اگر ایک تھوڑی بہت خبریں آنا شروع ہوئیں فیول کو لے کر یا پیٹرول کو لے کر تو ہماری آج ہی پرائم منسٹر صاحب نے میٹنگ بلا لی۔ یہی وہ معاملہ ہے کہ ایک طرف یہ معاملہ ہے کہ ہم ملک کے اندر عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے اور جو جتنے وسائل ہیں ان کو متوازن طریقے سے بہتر انداز میں صرف کرنے کے لیے لگانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ورچوئل میٹنگز کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ پرائم منسٹر نے خاص طور پہ کہا کہ ایک میٹنگ میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ کوشش کریں کہ وہ ورچوئل میٹنگز کے ذریعے، اور یہ ٹیکنالوجی ہم پوری دنیا کو دینا چاہ رہے ہیں اور لینا چاہ رہے ہیں تو اس کو استعمال کب کریں گے، لہٰذا پھر اگلے مرحلے میں دیکھیں شمائلہ سکولز کے حوالے سے یہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ہمیں ہمارے مہمانوں نے بھی فون پہ یہ کہا کہ اس جنگ کے بارے میں کوئی حتمی تاریخ نہیں دی جا سکتی، بالکل صحیح، جنگ کی کوئی تاریخ ہوتی نہیں، کدھر رخ چلا جائے، کیا معاملات ہو جائیں، تو ہو سکتا ہے سکولز بھی آن لائن کرنے پڑے، جامعات اور یونیورسٹیز بھی ہمیں کرنی پڑے۔ پھر میں نے یہ دیکھا کہ ہاسپٹلز کے حوالے سے بھی یہ بات کی گئی ہے کہ کوشش کریں آن لائن اپائنٹمنٹس لیں، جو ہم نہیں صبح 7:30 بجے آگے رش ڈال دیتے ہیں اور واری 3:30 بجے ہے، لہٰذا اس کو مؤثر اور فعال بنایا جائے کہ اگر آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہی ہے ایمرجنسی کے علاوہ، ایمرجنسی میں تو زندگی بچانی ہے، اس سے تو نہیں روکا جا سکتا، لیکن اگر آپ نے جانا ہے تو اپائنٹمنٹ ایسے طریقے کی ہو جس پہ عمل بھی ہو تاکہ رش نہ پڑے۔ اور پھر دیکھیے میں تو اس موقع پہ اور بھی بات کہوں گا، میں جن ممالک میں رہ کے آیا کچھ اچھی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں ان کی، وہ کار پول کرتے ہیں، وہ اگر آپ نے بھی ایک جگہ سے آنا ہے اور کسی نے اور بھی، چلے میں یہ نہیں کہتا کہ مرد و زن کٹھے ہو جائیں، ویسے تو آج کل آن لائن گاڑیاں چل رہی ہیں، لوگ سفر کر رہے ہیں، پنک ٹیکسی بھی آ گئی ہے، سب کچھ آ گیا ہے، اس کو بھی رکھ لیں۔ میں جان بوجھ کے یہ باتیں کہتا ہوں کہ کچھ اچھی چیزیں شاید کسی کے دل میں اتر جائیں کہ اگر میں آ رہا ہوں اسی علاقے سے کوئی اور دوست آ رہا ہے تو میں اس کے ساتھ شیئر کر لوں، ایک گاڑی پہ 4 لوگ آ جائیں، ایک گاڑی پہ 3 لوگ آ جائیں، نہ میم صاحب اور صاحب بن کے بیٹھو۔ اور آپ پہ تو میں ٹرسٹ کر سکتی ہوں، اگر آپ کہیں کہ ایک گاڑی پہ 4 آ جائیں اور آپ کسی کو آفر کریں اور کوئی آپ کے ساتھ بیٹھ جائے تو کوئی مطلب ٹرسٹ کرنے کی بات ہے، خیریت سے لے جائیں گے، پیسے لے نہ لیں الگ بات ہے، لیکن ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ لے جائیں گے۔ بھارت کی بات کرنا چاہوں گی کہ بھارت کا کیا کریں، اس پہ کون ٹرسٹ کرے، ان کی تو اپنی عوام جو ہے وہ مودی کے خلاف ہو گئی ہے۔ ایران نے ٹرسٹ کیا، انہوں نے ان کا بحری جہاز بلوایا اور پھر مخبری کی، اور جو الزام لگ رہے ہیں کہ اسرائیل کے لیے یہ کام کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ صرف یہی نہیں، چیٹنگ دیکھیں پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے پہلے گوادر کے سامنے چابہار، اور پھر اور بھی ہمارے کچھ ممالک ہیں جن کو بڑا مسئلہ تھا گوادر فعال نہ ہو، یہ سازشیں اپنی جگہ پھر کبھی اس کو ڈسکس ضرور کریں گے۔ اچھا اس کے ساتھ چابہار کی آڑ میں تو انہوں نے مخبری کی، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ کیا، اس کے بعد امریکہ کے اندر ہندوستان کی کیا ہوا ہے جی؟ دہشت گرد، کینیڈا کے اندر کیا ہے جی؟ دہشت گرد، قطر کے اندر کیا ہے جی؟ دہشت گرد، مخبریاں، سازشیں، اور ان کے افسران جو ہیں وہ پابند سلاسل جیل کے اندر ہیں، لہٰذا یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ اعتبار والا معاملہ اب نہیں رہا، اور ہندوستان کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت ساری ریاستیں بنیں گی اور اس میں شدت آئے گی۔ میں آپ سوال کریں میں خاص ہندوستان کی، جی بالکل، میں نے یہی تو کہا کہ ہندوستان کی جو عوام ہے اب وہ اویئر ہو گئی ہے، اب وہ باتیں کرنا اور سوال اٹھانا شروع ہو گئی ہے۔ وہ اٹھیں گے جب آپ یہ کہیں گے
کہ چلو جی سندور کبھی نام دے دیا, کبھی کوئی چیز کر دی, ہنسی ٹھٹھے اور ایسی ایسی گفتگو. میں تو حیران ہوں کہ ہندوستان کے اندر بہت بڑا طبقہ ایک ایسا جو نریندرا مودی پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے. ہاں وہ کیوں کر کچھ زبانیں نہیں بول پا رہی, متشدد ہے. اور یہ بھی بین الاقوامی سطح پہ ہندوستان کے بارے میں جو سچائی کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ یہ تو نہ مسلم چھوڑتے ہیں, نہ کرسچن چھوڑتے ہیں, نہ اقلیتیں چھوڑتے ہیں, نہ نچلی ذات چھوڑتے ہیں. یہ کس قسم کے انسان ہیں جو انسانوں کے اندر حد فاصل کھینچنے کے, یہ دلت ہے اور یہ برہمن ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے. لہٰذا اب یہ چیزیں زیادہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں. اور اس ساری صورتحال میں پھر میں یہ کہوں گا برائیاں بھی ہوں گی, لیکن یہ چیز اب ہر چیز عیاں کر رہی ہے اور بیرون ملک جتنی ریاستیں ہیں ان کے عوام ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں. فیضی صاحب آپ پہ آ جاتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کا ایک اور بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے. ان کی اچھی بات یہ ہے جو ہم نے اب تک دیکھی ہے کہ وہ اگر کچھ ہوتا ہے تو اس سے سیکھتی ہیں. ابھی جو سیلاب آئے اس سے جتنی تباہ کاریاں ہوئیں انہوں نے اس سے سیکھا اور اب بھی سے انہوں نے آنے والی پرابلمز کے لیے جو ہے نا سلوشن نکالنا شروع کر دیا ہے. منی ڈیمز بنانے جا رہی ہیں. دیکھیے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ واٹر ریزروائرز, بالکل وہ ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی ماضی میں اس طرح سے, اور ہم نے ان کو اس ایسے معاملات کو ہم نے سیاست کے طور پہ استعمال کیا. ہم نے اچھے بھلے وہ پروجیکٹس جن کے بارے میں لیٹس سے کالا باغ ڈیم, اب اس کے جو وابڈا کے چیئرمین تھے جناب شمس الملک, جن کا تعلق بھی کے پی کے سے تھا, وہ بڑے مایاناز انجینئر ہیں. لہٰذا ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی علاقے کو کوئی نقصان نہیں ہے, مگر وہ نہیں بننے دیا گیا, سیاست کی گئی. پھر میں دیکھتا ہوں کہ جب میں جاتا ہوں گلگت بلتستان سے جو ہے وہ پروگرامز کرتا ہوں اور پھر میں چلاس پہنچتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ یہاں اتنا بڑا ڈیم بنے گا, اور اس کے لیے پرائم منسٹر اس وقت کے نواز شریف جاتے ہیں اور وہ افتتاح کرتے ہیں کہ چلیں کام شروع کیا جائے. اور اسماعیل اس شہر میں ایک رات میں رہا نا, تو وہ اوپر پہاڑ کے اوپر نا ایک وائٹ نشان لگا ہوا تھا. تو کسی نے بتایا جناب یہاں سارا ڈیم ہونا ہے, وہ پانی ہونا جے. اور میرے ساتھ جو دوست تھا وہ رات کو پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں میں پانی میں تو نہیں سو رہا کہیں. اس قسم کی چیزیں وہ کس لیے ضروری ہیں, یہ حوالتاً میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ پھر ان کو بریکیں لگوانا ایسے منصوبوں کو, پھر سازشیاں آ جانا, پھر پانامہ آ جانا, پھر اقامہ آ جانا, اور اس کے بعد یہ راستے روک دینا. اب جو میں آتا ہوں پنجاب کی طرف, مجھے سچی بات ہے کہ میں بیرون ملک جب ہوتا تھا نا تو میرا بھی دل کرتا تھا کہ ایسے موٹر ویز پاکستان میں بھی ہوں, پنجاب میں بھی ہوں, باقی صوبوں میں بھی ہوں, رنگ روڈز ہوں, ٹول روٹ ہوں. اور آپ باہر دیکھ لیجئے, ہم پاکستان اگر یہ رنگ روڈ پہ 60 روپے ہے نا ایک گاڑی کا انٹرنس, یقین مانے بیرون ملک اس سے بہت مہنگا ہے. اچھا فیضی صاحب مجھے یہ بتائیں, بجلی میں پرابلم آئے, شارٹیج آئے, بجلی کم ہو, بجلی زیادہ ہو, اس کے سارے سلوشن جو ہے وہ پی ایم ایل این کرے, مسلم لیگ نون آئے اور ملک کے لیے یہ کام کرے, بجلی کی تاریخیوں کو, اندھیروں کو ختم کرے, بجلی زیادہ ہو تو سولرز پہ آ جائے, ڈیم کی بات آئے, سیلاب آئے تو بھی مسلم لیگ نون کرے. یہ جو دعوے کرنے والی پارٹی تھی اس کو آپ بھول گئے ہیں. کہاں گئے ڈیم, عوام کا سارا پیسہ, بجلی ہم نے بس اندھیرے ختم کر دینے ہیں, اور بجلی آتی رہی تھی, آئی گئی. گزر گیا جو زمانہ اسے کہاں گزر گیا, یاد تو رکھنا چاہیے نا. آگے جانے کی کوشش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ڈیم کہاں ہے, میں نے دیکھنے چاہا. ہاں جی وہ تو سینکڑوں بنانے تھے, لیکن چلے وہ نہیں بن سکے. 17 مقامات پہ پنجاب کے ڈیمز, منی ڈیمز, اس کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا. ٹھیک ہے مریم نواز صاحبہ, واقعی تو کیا یہ سارے کاموں کی ذمہ داری ان کی ہے؟ چلیں جن کی ذمہ داری تھی انہوں نے نہیں کی, انہوں نے اپنے بچوں کی ذمہ داری نہیں نبھائی, تو وہ کیا ملک کی ذمہ داری نبھائیں گے؟ سیکھ لیں نا فیضی صاحب, دیکھیں نا اگر اپنا کام نہیں کیا تو سیکھ لیں, ابھی سیکھ لیں ان سے جو کام کریں گے, تنقید کرنے کی بجائے. میں نے کہا تھا نا اوپر ایک بیٹھا ہوا ہے, موجود ہے, اور ہر وقت وہ حی و قیوم ہے, اور وہ سب کچھ ہے, نظریں رکھتا ہے, دیکھتا ہے, سنتا ہے, وہ حساب برابر کرے گا. میں تو جانا چاہتا ہوں اگلی کچھ لوگوں کو اس ماحول میں کوئی اچھی چیزیں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ڈیمز بنیں گے. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اپنی صحافتی زندگی میں مارچ کے اندر یہ جو ہے وہ سن لیا ہے کہ الرٹ جاری کر دیا گیا کہ مارچ سے جون تک
سیلاب آ سکتے ہیں پاکستان میں. جس قدر شدت سے تیزی سے حدت والی گرمی پڑنے لگ گئی ہے نا مارچ کے اندر ہی, اس سے آپ کے جو جتنے گلیشیئرز ہیں وہ پگھلیں گے, ہنگامی نوعیت ہو سکتی ہے. لہٰذا یہ وقت سے پہلے فٹافٹ دیکھیں خوبصورت فیصلہ کیا گیا ہے جو کہ ہر صوبے کے اندر ہونا چاہیے کہ آبی گزرگاہیں جو ہیں جہاں سے پانی نے گزرنا ہے وہاں پہ ناجائز تعمیرات یا وہاں پہ انتظامیہ کا متحرک نہ ہونا, جس پہ نظریں رکھنی ہوں گی. ڈیمز بننے چاہیے. ابھی جو پانی آئے گا خدارہ باقی صوبے بھی کریں, پنجاب کو بھی اس سے زیادہ کرنا چاہیے. یہی میں نے کہا فیضی صاحب, میرے پر وقت ختم ہو رہا ہے اور باتیں تو بہت ہم کرتے رہے تو بالکل ختم نہیں ہوں گی. یہی میں نے کہا ہے کہ جب آپ کچھ غلطی کریں تو اس کو مان لیں, اتنا بڑا دل ہونا چاہیے. اور ایک جملہ ایک خاص طور پہ میں جو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب سیلاب آیا تھا نا اس میں 563 کلومیٹر طویل جو روڈز ہیں نا اور 186 روڈز ہیں, سڑکیں ہیں جن کی تعمیر ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے 446 پلیاں, مطلب چھوٹی پلیاں وہ تعمیر ہوئی ہے, ایک بڑا پل تعمیر ہوا ہے. یہ چاہتا ہوں کہ یہ سپیڈ یہ ہونی چاہیے. سن لیں جی اور سیکھ لیں, اور اگر آپ کے پاس ویژن نہیں ہے تو کاپی کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر وزیر اعلیٰ پنجاب کچھ اچھا کر رہی ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا, ہمیں اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.